अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये देखें बाहर कितनी बारिश हो रही है और अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, सबको फ्लू खांसी ये सब कुछ हुआ। अभी भी आप देख सकते हैं हमारी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है और थक भी गए हैं, ज़ाहिर है बीमारी में आराम भी नहीं किया, घूमते भी रहे, कज़न को सैर भी कराते रहे और टिक के बैठे नहीं और रात को ढंग से सोते भी नहीं और फिक्र भी होती है कि अम्मी उठ जाएंगी, भूख ना लगी हो, ये है वो है, तो भाग के उधर जाते हैं सुबह सुबह। तो नींद भी पूरी नहीं हुई है, वैसे भी एग्जॉस्ट हुए पड़े हैं। तो पहले जब हमारा गला ख़राब था हम रोज़ सोचते थे ओहो साथियों को ये कहना है, ओहो साथियों को वो कहना है, ओहो बात भूल गए, और फिर सोचते थे ओ आवाज़ तो है नहीं, कहें कैसे। यहाँ तक बंद हो गई थी कि हम फ़ोन उठा के बात नहीं कर सकते थे, ये हमारा हाल था। और अब शुक्र है बेहतर हो गई, अम्मी की भी आवाज़ काफ़ी ख़राब हुई, बिल्कुल ही बंद हो गई, बेटे की भी इसी तरह हुई, बहुत बुरी तरह से बिल्कुल आवाज़। हालांकि हमारा गला इस तरह दुखा शुखा भी कोई नहीं, और ही तरह का हुआ कि 2-3 दिन बस टेम्परेचर रहा है हमको और थोड़ा थोड़ा खांसते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, बस इस तरह है। गला कोई इस तरह बहुत ज़्यादा शोर नहीं हुआ, लेकिन ये है कि बॉडी बहुत दुखती रही है। और उस वक्त इतनी बातें जहन में आती थी कि साथियों को ये भी कहना है, साथियों को वो भी कहना है, साथियों को ये बताना है, साथियों से सोचते थे छोटे छोटे शॉर्ट्स जो हैं ये रील्स जो हैं वो अपलोड कर दें ये बात करके, और सारे आइडियाज़ जो हैं वो आवाज़ ना होने की वजह से बेचारे ख़त्म हो गए मिट गए। और अब जब आवाज़ है थोड़ी बहुत तो अब आइडियाज़ कोई नहीं। अभी बैठे सोच रहे थे बड़ी देर से कि पता नहीं क्या बात थी जो हमने साथियों से कहनी थी, तो अब जब याद आएगा तो जल्दी से फ़ोन उठा के इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे। तो काम शाम सारे ख़त्म कर लिए घर के, और मेजर काम जो होते हैं हर 6-7 साल में करने वाले वो इस साल करने का था। यही वजह है कि हम गायब हैं, ना बिज़नेस का इतना काम किया है, ना हमने किया है बजियास कुकिंग के चैनल का, ना अपलोड्स किए। और आपको तो पता है कि ये चैनल हम इसलिए रन नहीं करते हैं कि हम कोई पॉपुलैरिटी हासिल करें या हम बताएं कि हाँ हम हैं या कोई पता नहीं कितने काबिल लायक इंसान है। तो हम तो एक आम से इंसान हैं, हम बिल्कुल वो ज़िंदगी दिखाते हैं जो कि हमारी आम ज़िंदगी है, घरेलू लाइफ है। बल्कि हम रेसिपी भी फिल्म कर रहे होते हैं तो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं पीछे से, तो ये नहीं कि कोई प्रॉपरली लगा के सजा के बना के दिखाएं, हम वो कर नहीं सकते। हमारा घर, हमारी फैमिली प्रायोरिटी है, और हम अपने साथियों को भी अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि वो रेसिपीज़ जो हम साथियों को देते हैं बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सादी सादी सी, बिल्कुल रोज़मर्रा के पकाने खाने वाली, ये जो है ये आपको कोई नहीं देगा बिल्कुल। हम कभी, अब तो खैर पहले तो बिल्कुल ही नहीं हमें पता था दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन अब जैसे ये इंस्टाग्राम वगैरह है, टिकटॉक है, फेसबुक के जो छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, अब वो देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी बर्बादी करते हैं लोग खानों की, कि अच्छे भले को ख़राब। और सबसे बड़ी बात जो हमें लगती है उनमें वो ये कि एक आसान चीज़ को इतना मुश्किल कर देते हैं कि वो इतनी स्पेशल रेसिपी बना देते हैं, इतनी आम सी चीज़ को एक जहाद के थ्रू जाकर एक मामूली, आपको रीज़न ही समझ नहीं आती कि अगले ने किया क्यों, इसकी ज़रूरत क्या थी। तो जिसने बेचारी ने, घर वाली ने हांडी रोटी घर की करनी है, लोगों का पेट भरना है, उसने 10 काम और भी करने हैं, उसने घर भी साफ़ करना है, उसने हांडी रोटी भी करनी है, बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धुलाइयाँ करनी है। वो सिर्फ सजा बनाकर एक हांडी पकाने के लिए नहीं बैठी होती, उसने 100 काम और करने होते हैं। इस वजह से रेसिपीज़ को आसान होना चाहिए और मज़ेदार होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक। अब जैसे गोश्त हमने जो उबाल के रखा हुआ है, जो उसकी रेसिपी हमने डाली हुई है मीट बेसिक्स में, कि उबाल के प्याज और लहसुन और नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, ये सब डाल के हमने बहुत सारा गोश्त उबाल के उसके कंटेनर्स बना लिए और खड़ा खड़ा रहने दिया, उसको गलने नहीं दिया ज़्यादा, और वो बंद करके हमने डब्बा डब्बा बना के 1-1 किलो से ज़रा कम, और वो हमने रख दिया आराम से फ्रीज़र में। रात को हम निकालते हैं, सुबह हम उसको भूनते। अगर टमाटर डाल के उबाला हुआ हो तो बाद में डालने की ज़रूरत नहीं होती, अगर ना डाल के उबाला हुआ हो तो बाद में 2 टमाटर डाल के हम भून लेते हैं उसको, 2 मिनट में वो भून जाता है और सब्ज़ी डाल लेते हैं। चलो, जब जैसे मेहमान हैं तो ये तो नहीं हम कर सकते कि सारा वक्त हम किचन में ही खड़े रहें हांडी रोटी करते, हमने उनको भी वक्त देना है, तो वो फिर बहुत हैंडी हो जाते हैं। जैसे हमने आज जल्दी से गोभी गोश्त भी बना लिया और चने हमने उबाल के रखे हुए, हमने मसाला भूना, प्याज़ों को प्रेशर दिया, बीच में 2 टमाटर डाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा डाला, पिसा हुआ गरम मसाला डाला, और वो जो काले चने हमने उबाल के रखा हुआ थे वो ला के उसमें डाल दिए। चलो जी, बेहतरीन सालन जो है वो चनों का तैयार हो गया, 7 अंडे उबाल लिए।
تو جب کوئی ایسا فنکشن ہو، کوئی گیدرنگ ہو، کوئی کسی نے آنا جانا ہو، یا آپ کام کرنے والے ہوں، لیڈی جو ہے خاتون خانہ وہ جاب کرنے والی ہو، یا اسٹوڈنٹس ہوں یا سنگلز ہوں، ان کے لیے یہ چیزیں بہت پریکٹیکل ہیں، اور ٹیسٹ کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں ہے کہ کوئی وہ کھا کے کہہ نہیں سکتا کہ پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ آدھا آدھا پکا ہوتا ہے، اور باقی چنوں کا تو مسالہ بالکل نہیں، اور چنوں کا اپنا پانی اس میں موجود ہوتا ہے، وہ بڑا اچھا بن جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے اسی وقت نہیں بنائے. اور چنے ایک ایسی چیز نہیں ہے جو جھٹ سے اسی وقت تیار ہو جائیں، ان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو یہ وہ ٹیکنیکس ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹرکس ہیں جو ہم آپ کو زندگی کو آسان کرنے کے لیے سکھاتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہم نے یہاں پر چھوٹا چھوٹا سلیقہ کی کلپس جو وہ اپلوڈ کیے ہوئے. تو جو چھوٹا چھوٹا سلیقہ کی کلپس ہیں وہ بہت ساتھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ دوبارہ کریں اور بتائیں. تو یہ ایک تو امپرومپچو ٹاک ہوتی ہے کہ ہم نے فون اٹھا کے اسی طرح بولنا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کا مائنڈ فری ہو اور کوئی آئیڈیا ہو، کوئی بات ذہن میں آئی ہو تو ہی آپ بتا سکتے ہیں، اور پیس آف مائنڈ ہو تب جب آپ اتنے مصروف ہوں کہ آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، امی بھی ضعیف ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی گھر میں ہیں، اور سب طرف آپ نے سمیٹتے سنبھالتے بھی پھرنا ہے. اس وقت پھر آپ کو کچھ نہیں سوچتا ہے، اس وقت آپ کچھ نہیں بتا سکتے کہ سلیقہ کس سے کہتے ہیں. اس وقت تو خود ہم سلیقے پہ زور دے رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کو کیا بانٹیں، یہ حال ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ ساری پیس آف مائنڈ کے ساتھ کرنے والی باتیں ہیں، عام حالات میں کرنے والی باتیں ہیں کہ آپ عام زندگی روزمرہ کی گزار رہے ہوں، لیکن جب کوئی بیماری آ جائے یا کوئی مہمان آ جائے، پھر حالات جو انسان کے تھوڑے بدل جاتے ہیں، پھر وہ اس طرح پر اپنی زندگی کو نہیں گزار پاتا ہے، اور گزارنا بھی نہیں چاہیے. دوسری چیزیں زیادہ توجہ طلب ہو جاتی ہیں، یہ بات ہے. تو ابھی ہماری کزن آئی اور ان کے ساتھ ہم نے ہیلپ کی، ان کے سوٹ کیسز وغیرہ کھولنے کے لیے. ان کا سارا سامان ہم نے سلیقے سے پیک کر دیا، ان کا الگ کر دیا، کپڑے نکال کے آئرننگ لیڈی کو دے دیے، اس نے استری کر دیے، ہم نے ان کی الماری میں ٹانگ دیے. اب اتنا آرام ہے کہ جب دھلتے ہیں ہم ان کے آئرننگ کبرڈ جو ہے اس میں رکھ دیتے ہیں، آئرننگ لیڈی کر جاتی ہے وہ کر کے، تو ان کی الماری میں ٹانگ دیتی ہے. کوئی دشواری نہیں ہے، بہت آسانی سے بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ زندگی گزر رہی ہے، اور اپنے لیے انسان کے پاس ٹائم بھی ہے، اور مہمان کو بھی بہت آسانی اور سہولت ہو جاتی ہے. تو ان کے ہسبینڈ کے ہم نے ایک سوٹ کیس میں رکھ دیے، انہوں نے ابھی آگے اپنی فیملیز وغیرہ فرینڈس سے دوسری اسٹیٹس میں ملنے کے لیے جانا ہے. سارے گفٹس کا ایک بکسہ الگ بنا دیا ہم نے ان کا، اور باقی ان کے کپڑے ہم نے اندر رکھ لیے سارے الماری میں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لی، اور ان کے ہسبینڈ کے ہم نے الگ سوٹ کیس میں رکھ دیے، اور باقی الماری میں جو رکھنے والے تھے ان کے کپڑے وہ ہم نے وہاں رکھ دیے، اور سوٹ کیسز ہم جا کے گیراج میں رکھائے ہوئے کور کر کے. تو اس طرح پر ہم نے ان کا یہ کام کیا. تو مہمان آئیں، اگر فیملی وغیرہ ہو تو اس طرح سے بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے تعلقات کیسے ہیں. جیسے یہ تو ہماری بہن کی طرح ساری زندگی ہماری ان کے ساتھ گزری ہے، ان سے کانٹیکٹ میں گزری ہے، بچ ہم ان کے سامنے ہی پیدا ہوئے پلے بڑھے، تو ہمیں بہت عزیز ہیں. ہماری تایا کی بیٹی ہیں، اور ہماری تایا جان کی 3 بیٹیاں، سب سے بڑی جو ہیں وہ فرانس میں ہوتی ہیں، اور بہت ہی نالجیبل، بہت ہی اچھی ان کا اور ہمارا سٹار ایک ہے. حالانکہ ہم سٹارز وغیرہ کو اتنا نہیں جانتے اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھ کر ہمیں بہت حد تک لگتا ہے کہ ان کی عادتیں ہماری عادتوں سے ملتی ہیں، کہ بہت حد تک. اور جو یہ والی کزن آئی ہوئی ہیں، چھوٹی بہن ہے ان کی، اور ان کی بھی عادتیں ہماری عادتوں سے ملتی ہیں. جیسے ہر وقت صفائی ستھرائی، الماریاں صاف. اب یہ جو بچوں کی اسنیک کبرڈ ہے، صبح صبح اس کو کھول کے بیٹھی ہوئی تھی ساری سارٹ کرنے کے لیے. ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ اس میں سے کسی نے کچھ نہیں کھانا، تو آپ اس میں سے جو مرضی نکال کے کھا لیں. تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ اپنے حساب سے رکھ لیں چیزیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو اس میں کیا کیا ہے اور آپ نے کس وقت کیا نکال کے کھانا ہے. تو وہ سارا صاف سوف کرنے میں لگی ہوئی تھی. تو پھر ہم دونوں نے مل کے کھانا وانا بنایا. پھر وہ کچن صاف کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی، سارا صاف ستھرا کر کے گئی. سونی میاں جب وہ پڑھنے میں لگے ہوئے، تو ہمارا چائے پانی جب وہ بند ہے، کیونکہ وہی چائے بنا کے دیتے ہیں. تو خیر ابھی نکلیں گے تھوڑی دیر بعد، وہ ہمیں چائے بنا دیں گے. تو اب کھانا وانا کھایا، دل کرنے لگ گیا. ابھی بھری دوپہر ہے، کوئی 3 بجے ہوں گے، سپہر ہے سمجھو. اور دیکھیں سورج کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. بہت ہی پیاری بارش ہو رہی ہے. آم اتنے موٹے موٹے آم لگے ہوئے، اتنے بڑے بڑے آم لگے ہوئے ہیں باہر، اتنے خوبصورت کی حد کوئی نہیں. 2-4 ہم توڑ کے بھی لائے، اور لا کے ہم نے یہ ڈبے میں باندھ کے ان کو کاغذ میں رکھا ہوا ہے کہ دیکھتے ہیں اگر وہ پکیں تو ہماری کزن جو ہے وہ کھا لیں. فال سے پکنے لگ گئے ہیں. اور جو سنترے وغیرہ ہیں چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں. مالٹے کچھ توڑ کے ہم نے کھائے ہیں. تو کوئی نہ کوئی پھل جو ہے وہ انہیں مل ہی گیا ہے کھانے کے لیے، کہ فال سے بھی کھا لیے اور مالٹے بھی کھا لیے، اور آم بھی ہم لے کے آئے ہیں. کیری کے بھی ہم چٹنی بنا لیتے ہیں. تو ہمارا جو باغ ہے پھلوں کا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے
کہ اس میں کسی کے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو. سال کے ہر حصے میں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے اس میں موجود ہوتا ہے. تو الحمدللہ بہت ہی خوبصورت جگہ. ابھی نکلے ہوئے تھے ہماری کزن کے جو ہسبینڈ ہے وہ پورا واک کر کے ادھر سے گھاس کے کنارے کنارے چل کے ادھر. تو ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ ہم نے ان کو کہا نہیں ہے کہ لمبی گھاس سے ذرا ادھر ہو کے چلیں تاکہ کوئی چیز اگر چھپی ہوئی ہو یہ نہ ہو کوئی کاٹ کوٹی لے, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو اتنے فیملیئر نہیں ہوں گے اس ملک سے یا اس زمین سے, حالانکہ رہے ہوئے ہیں وہ یہاں. وہ آسٹریلیا میں ایک زمانے میں اپنے بچپن میں رہ چکے ہیں, ٹین ایجر تھے جب وہ آسٹریلیا میں ہوا کرتے تھے. پھر وہ یو کے چلے گئے تھے اور ہمارا خیال ہے کہ پیدا وہ شاید یو کے میں ہوئے ہیں, پھر وہ یہاں آ گئے تھے, کچھ برس وہ اپنی نوجوانی میں یہاں رہے تھے, پھر وہ یو کے چلے گئے تھے. اس طرح انہوں نے اپنی زندگی جب گزاری ہوئی ہے. تو ابھی ہم کل سٹی گئے ہوئے تھے کھانے پینے کے لیے, سینٹرل سٹی CBD میں. تو وہ جگہیں دیکھ دیکھ کر بیٹی کو بتا رہے تھے کہ اس کا نام یہ ہوتا تھا, اس کا نام وہ ہوتا تھا. تو گھوم پھر رہے ہیں, فن کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ کو بھی لیے چلتے ہیں اور آپ کو بھی چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہیں وہ انسٹاگرام پہ کزن کی ایکٹیویٹیز کے جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہوں گے. تو آپ کو بھی ساتھ شامل رکھتے ہیں, بھولتے نہیں ہیں. سوچا بارش ہے آپ کو بھی تھوڑی بہت دکھا دیں اور آپ بھی انجوائے کر لیں. تھنڈر ہے, لائٹنگ ہے, ابھی تو خیر اتنی اونچی آواز نہیں ہے لیکن بعض اوقات بہت لاؤڈ ہوتی ہے, بہت ہی ڈر لگتا ہے, بہت ہی جیسے پٹاخے بجتے ہوں اس طرح دھماکے ہوتے ہیں, گھر ہلتا ہے, اتنی خطرناک یہاں پر لائٹنگ تھنڈر وغیرہ ہوتا ہے. تو چلتے ہیں اندر. کافی بھاری بارش ہے, خاص کر اس طرف دیکھنے سے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا میگھ جو ہے ادھر برس رہا ہے. اور سامنے تو ہمیں لگتا ہے کہ آبشاریں بہہ رہی ہوں گی. بعض اوقات یہاں پر اس طرح 11 دن بارش ہوتی ہے بالکل ایک سپیڈ سے کہ اس کی سپیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ذرا بھی کم تیز نہیں ہوتی ہے وہ. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں خوف آنے لگتا ہے, اور یہی مہینے ہیں وہ دسمبر جنوری کے, جب ایسا ہوتا ہے, جب ہی سیلاب آتے ہیں. اس وقت ہمیں اندازہ ہونے لگتا ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے خدا کے آگے. ہمیں اندازہ ہونے لگتا ہے کہ ہم اس کو روک نہیں سکتے. حالانکہ بعض اوقات ہم بارش کو ترستے ہیں, خاص کر ہم ٹینک واٹر پہ رن کرتے ہیں اپنا گھر, پانی نہیں ہوتا تو ٹینکر آتا ہے ڈالنے کے لیے, تو ہم سوچتے ہیں کہ کبھی اتنا میں برستا ہے کہ یہ اوور فلو ہو کے ہفتوں پانی بہتا ہے ان ٹینکس میں سے. اور کبھی اتنی خشک سالی ہوتی ہے کہ ہمیں ٹینکر پہ ٹینکر ڈلوانا پڑتا ہے اور ہم سرفے سے پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت دیر نہ نہائیں یا بہت دیر پانی کھول کے نہ کھڑے ہوں اتنا آزادی سے. اور کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جیسے کہ یہ اب کا حال ہے کہ اتنی برساتیں کہ سیلاب ہی آ جاتے ہیں. اور اس وقت جب اس طرح پر میگھ برسے, اسی سپیڈ سے برسے اور 11 دن برسے, پھر سیلاب آ جایا کرتے ہیں کہ ایسی فلیش فلڈنگ ہوتی ہے, ایسا ڈوبتا ہے یہ شہر کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن شاباش ہے اس قوم کو کہ 2-4 دن میں ہی اس سارے سسٹم کو اپ اینڈ رننگ کرتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر کوئی ایسا طوفان یا سیلاب آیا تھا یا ڈیزاسٹر ہوا ہے. ایسی قوم ہے. تو ابھی تو لگتا ہے کہ میگھ زیادہ ہی ہے. آج بلکہ ہم سوچ رہے تھے کہ کزن کو سیر کرانے کے لیے نکل پڑیں. شکر ہے کہ نہیں نکلے, کیونکہ ہم اگر نکل جاتے تو ہم اسی طوفان میں پھنستے. اور اس وقت ذرا سی دھوپ نکلی ہوئی تھی, ہم نے امی کے کپڑے میں نکال کے دھو کے باہر پھیلائے تھے کہ چلو سوکھ جائیں. اسی وقت ذرا سے چھینٹے پڑے, اور جب یہ چھینٹے پڑنے شروع ہوئے تو ہم آئے ہیں باہر اور ہم نے سر گھما کے دیکھا ہے کہ ذرا سے ہی ہے چھینٹے تھوڑے سے پڑ رہے. ابھی امی کے کپڑے دھوپ نکلی ہوئی ہے, دھوپ میں ہی چھینٹے پڑ رہے ہیں, تو چلو رہنے دو. ہم اندر چلے گئے واپس, کیونکہ ہمیں کہیں بادل یا گھٹا یا یہ طوفان دکھائی نہیں دیا جو کہ اب اس وقت برس رہا ہے. ہم آ کے گھوم کے گئے, ایک دم سے ذرا بارش تیز ہوئی تو ہم نے آ کے امی کے کپڑے دیکھے اس طرف یہ اندر کر لیے. اور اس وقت سے اس وقت تک کوئی 1-1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے یہ میگھ جو ہے یہ یوں ہی برس رہا ہے نان سٹاپ, اور اس کی رفتار میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, کس طرف سے یہ بادل اٹھا ہے. ہم تو دیکھ دکھ کے گئے تھے, بس اللہ بہتر جانتا ہے. دیکھیں اس کی شان ہے اور کیسی رحمت ہے یہ خدا کی, اور کیسے یہ جل تھل ہو جاتا ہے ہر طرف, اور کیسے پول بھرا ہے, کیسے رات کو مینڈک جو ہیں وہ ٹراتے ہیں اور پرندے گاتے ہیں, کوئل کوکنے لگی ہے, آم کا موسم آنے کو ہے. تو یہ بارشیں آتی ہیں گرمیوں کے پھلوں میں رس بھرنے کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ جب بور پڑتا ہے آموں کو یا گرمیوں کے پھلوں کو تو برساتیں رک جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو کہتا ہے رک جاؤ, اس لیے کہ ان پھلوں نے پولینیٹ ہونا ہوتا ہے. اگر اس وقت برساتیں ہو جائیں تو مکھیاں پرندے ان کے اوپر آ نہ سکیں اور ان پیڑوں کو پھر پھل نہ پڑے, کیونکہ یہ پولینیٹ نہ ہو. پھر جب پھل پڑ جاتا ہے, کیریاں چھوٹی چھوٹی بنٹیں جتنی ہو جاتی ہیں,
اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ میکوں کے برسو اور ان کو فراہم کرو پانی تاکہ یہ اپنا کام کر سکیں اور پھلوں میں رس بھر سکیں. پھر جب آم اس سٹیج پہ ہوتے ہیں کہ وہ ذرا بڑے ہونے پر آتے ہیں پھر اس طرح میگھ برستا ہے اور وہ پھل جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور میگھ برستا ہے اور پھر گرمی پڑتی ہے. گرمی پڑتی میٹھا ہوتا ہے اس میں، پھر وہ شدید گرمی پڑتی ہے، پھر برسات آتی ہے، پھر گرمی پڑتی ہے، پھر برسات آتی ہے. اس طرح کا یہاں کا موسم ہے اور یہ سارے مہینے جو ہیں یہ اسی طرح گزرنے ہیں جنوری تک سمجھو. پھر فروری میں تھوڑا سا گرمی تو ہوتی ہے لیکن اس طرح برساتیں ہمیں نہیں لگتا کہ ہوتی ہیں. لیکن جو کرسمس کے دن ہوتے ہیں وہ مشکل ہی کبھی ہمیں صاف ملتے ہیں، ہمیشہ اسی طرح ہے. تو پھر جو لوگ جنہوں نے باربیکیو وغیرہ کا بندوبست کیا ہوتا ہے یا کیمپنگ کے لیے کیا ہوتا ہے یا اوشن پہ جا کے نیو ایئر ایو کرنی ہوتی ہے تو عموماً آپ دیکھیں گے ان دنوں میں کہ ہر کوئی جو ہے وہ نکل کے اپنا پیچھے اس نے کشتی باندھی ہوئی ہے، پیچھے اس نے کیروان باندھا ہوا ہے، وہ چلے ہوئے کہیں نہ کہیں باہر کیمپ کرنے، کہیں نہ کہیں باہر فشنگ کرنے، کہیں نہ کہیں اپنے بوٹ میں جانے کے لیے. تو اس طرح ان کا نیو ایئر اور کرسمس کے جو ہیں وہ پوری پلاننگز ہوتی ہیں کیونکہ گرم علاقے ہیں، لوگوں کی زندگی یہی ہے. آؤٹ ڈور لائف یہاں پر بہت اچھی ہے اور بہت خوبصورت ہے. اب جب اس طرح کے موسم ہو جائیں تو اللہ جانے ان کا بیچاروں کا کیا بنتا ہوگا. بہرحال یہ تو سب زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں اور خدا کی شان ہے، اس کی مرضی ہے، انسان تو کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ سب کی نظر اس وقت ان دنوں میں ہوتی ہے کہ دیکھیں گے موسم کیسے، کیونکہ کرسمس بس آئی کھڑی، آج شاید 18 تاریخ ہے. تو آئے تھے، سوچا کہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی باتیں کر لیں، بارش بھی دکھا لیں، آپ بھی تھوڑا سا انجوائے کر لیں. چلتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.